वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस पर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की। अदालत ने कहा, पहले साबित करें एवनफील्ड अपार्टमेंट्स नवाज शरीफ के हैं, फिर मरियम नवाज पर जुर्म में मुआवनत का केस बनता है। क्या कत्ल के मुकदमे में कत्ल को छोड़कर मदद करने को साबित किया जा सकता है? पहले ये तो पता चले कि नवाज शरीफ का उन प्रॉपर्टी से ताल्लुक क्या है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अगर ताल्लुक ही नहीं ना तो फिर रह क्या क्या। पहले आपको ये साबित करना है ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ ने खरीदी। अगर प्रॉपर्टीज खरीदी गई तो फिर मुआवनत का इल्जाम आएगा। हम मफरूजे पर नहीं जा सकते, हमें हकायक को देखना है। अगर आपने ट्रायल कोर्ट में ये साबित किया है तो वो बताएं। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान चीमा ने कहा, ऐसे मुकदमात मौजूद हैं कि मरकजी मुलजिम बरी हो गया मगर मुआवनत करने वालों को सजा हुई। इस पर अदालत ने कहा, क्या यह मुमकिन है मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजा हो और नवाज शरीफ बरी हो जाएं? जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नैब को पहले यह साबित करना है जुर्म हुआ, फिर ही आनत जुर्म का इल्जाम आएगा। क्रिमिनल लॉ में हमें शवाहिद देखने हैं, फर्जी बात तो नहीं होगी। अदालत ने कहा, किसी शख्स पर कत्ल में मुआवनत का इल्जाम हो, कत्ल साबित किए बगैर इयानत कैसे हो सकती है? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मैं नवाज शरीफ के केस से शुरू करूंगा, फिर मरियम नवाज पर आऊंगा। नवाज शरीफ की अपील इस केस में खारिज हो चुकी है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर नहीं अदम पेशे पर खारिज हुई थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हकायक लेकिन यही है कि नवाज शरीफ की हद तक नैब कोर्ट का फैसला बरकरार है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग की क़यादत ने अब तक इंतहाई गैर सियासी और अहमकाना फैसले किए। अगर 6 माह पहले इलेक्शन कराते तो बेहतर था या आज बेहतर है? 4 माह बाद जो माशी हालात हैं, अब ये बाहर बर्गर नहीं खा सकते। लोगों ने घरों में घुसकर इन्हें पत्थर मारने हैं। हालात को देखें, दुरुस्त तज्जिए पर जिद नहीं होता। लंदन में शहबाज शरीफ की नहीं सुनी गई और उसे ग्रिल किया गया। पीटीएम नहीं, नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रस्साकशी शुरू हो चुकी है। साबिक वज़ीर दाखिला ट्विटर पर लिखते हैं, जो सैलाबी रेले से बच गए हैं वो वबाई रेले में फंसे हुए हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के वज़रा का इस्तकबाल जूतों से हो रहा है। बाहर से इमदाद आई, न अंदर से पेशरफ्त हुई। इमरान खान एक बहाना था, असल में अपने मुकदमात खत्म करवाए गए हैं। आकाओं ने गुलामों से काम लेकर उन्हें निकाल देना है। आटा, बिजली और पेट्रोल, इनकी जमानत जब्त और सियासत खत्म कर देगा। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, मीडिया खेल रही हैं। 70 गैर आईनी वुज़रा में से 20 बेमहकमा हैं। आज हाई कोर्ट में इनके खिलाफ रिट दायर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम, कलदम और ओवरसीज को वोट का हक मिलेगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन और केपी के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा के दरमियान ऑडियो कॉल के मामले पर एफआईए ने शौकत तरीन को तलब कर लिया। शौकत तरीन को 21 सितंबर को सुबह 10 बजे तलब किया गया है। पेशावर में तहरीक इंसाफ के कारकुन ने विफाकी वज़ीर इत्तलात और विफाकी हुकूमत की तर्जुमान मरियम औरंगजेब, मियां जावेद लतीफ और सरकारी टीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। थाना रहमान बाबा में दर्ज मुकदमे में मुद्दई रहमानुल्लाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 14 सितंबर को सरकारी टीवी पर मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई के बयानात को एडिट करके चलाया गया, जो बदनीयती पर मबनी थे। साजिश के जरिए मनफी प्रोपेगेंडा करके तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मुद्दई ने फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। पीटीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को इम्पोर्टेड चोर करार दे दिया। कहते हैं, मुहासबा होना चाहिए, अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमें खुद अपनी हुकूमत से शिकायत है कि एक मुजरिम को ढील क्यों दी जा रही है जिसने शरीफ सियासतदानों को बदनाम किया। इम्पोर्टेड चोर है, इसका मुहासबा होना चाहिए। अभी तक उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? अपनी हुकूमत से शाकी है कि वो इस तरह ढील क्यों दे रहे हैं ऐसे मुजरिम को जिसने पाकिस्तान के शरीफ सियासतदानों को जलील और रुसवा किया। आज़ादी किस बात की? IMF से मुआहदा तुमने किया, मुल्क की मईशत उसके हाथ में गिरवी कर दी, स्टेट बैंक आपने उनके हवाले किया। अब आप कहते हैं हम उनको आज़ादी देंगे। किससे आज़ादी देंगे? ये गुलाम इब्न गुलाम खुद है, अब कौम को धोखा देना चाहता है आज़ादी के लफ्ज़ से। इस किस्म के अनासर से हम इंशाअल्लाह कौम को आज़ादी दिलाएंगे। कौमी असम्बली में सरकारी अपोजिशन मुसल्लत है। कौमी नौयत के अहम फैसले पार्लियामेंट से बाहर हो रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, नैब कानून में तरमीम NRO2 की तरमीम है। इसके बेनिफिशरी राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा किलानी और मौजूदा वज़ीर आज़म हैं।
अपोजिशन बेंचेस पर एक सरकारी अपोजिशन मुसल्लत कर दी गई है। जितनी मेजर फैसले हैं कौमी नौइयत के, पार्लियामेंट के बाहर वो फैसले किए जा रहे हैं। इस तरमीम जिसको हम NRO 2 कहते हैं, इस तरमीम का बेनिफिशरी राजा परवेज अशरफ, दूसरा बेनिफिशरी साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी है, तीसरा नाम पूछना चाहते हैं तो इस मुल्क के मौजूदा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका एक ओपन एंड शट केस था। पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, वी आर अ रिसोर्स रिच कंट्री, वी आर अ मिसमैनेज्ड कंट्री। इमरान खान ने फैसला किया है, वो कहते हैं कि मैं अब सियासत नहीं, मैं जिहाद कर रहा हूं। तो आइए मिलकर एक बेहतर और एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखें। PTI रहनुमा अली जैदी की बिलावल और आसिफ जरदारी पर तनकीद, कहा सिंध में तबाह कुन हालात हैं और बिलावल दौरे कर रहे हैं। अवाम के पास जाना हो तो आसिफ जरदारी की तबीयत खराब हो जाती है, मलका से ताज़ियत करने और लाहौर जाने के लिए तबीयत ठीक हो जाती है। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज में इजाफा, 24 घंटे में 9 मुतासरीन सैलाब दम तोड़ गए। इंतकाल करने वालों में 5 मर्द और 4 खवातीन शामिल हैं। सिंध में अब तक 318 सैलाब मुतासरीन इंतकाल कर चुके हैं। वजारत सेहत के जराये का कहना है इंतकाल कर जाने वाले मुतासरीन वबाई अमराज में मुब्तला थे। मरने वालों में से 3 का ताल्लुक नौशेर फिरोज, 2 का जैकबाबाद और 2 का टंडो अलहयार और 2 का कंबर शदाद कोट उमरकोट से था। सिंध में रिलीफ कैंप में सहूलत से महरूम मुतासरीन की हिम्मत जवाब दे गई। कहते हैं हुकूमत घरों से पानी निकाल दे ताकि हम अपने घरों को वापस जा सकें। टंडो मोहम्मद खान में बीमारियां फैलने लगी, गैस्ट्रो से मुतादिद बच्चे मुतासर होने लगे। एक माह में 15 से जायद हलाकतें हुई। अगस्त में 7600 से जायद बच्चे गैस्ट्रो का शिकार हुए। जिला हेडक्वार्टर्स अस्पताल की तफसीलात बता रहे हैं जिशान खासखेली। टंडो मोहम्मद खान के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ पर ये पीट्स वार्ड है जहाँ पर गैस्ट्रो के मरीजों को लाया जाता है। जुलाई अगस्त में जो मरीज यहाँ पर लाए गए हैं गैस्ट्रो के, उनकी तादाद 12,000 हो गई है। यानी 12,000 बच्चे सिर्फ 2 माह में मुतासर हुए हैं। इस वक्त हमें जो तादाद बताई गई है वो जुलाई में तकरीबन 4,000 से क्रॉस कर गए हैं गैस्ट्रो के मरीज। अगस्त में 7,600 गैस्ट्रो के मरीज जो यहाँ पर बच्चे हैं वो लाए गए थे जिनका इलाज हुआ था। हमारे पास गुज़िश्ता 2 माह से तकरीबन जब से ये सैलाब और बरसात का सीज़न हुआ है तो हमने यहाँ पे 4 से ज़ायद वार्ड बनाए हुए हैं जिनमें बच्चों, बड़ों, लेडीज़ के मुख्तलिफ वार्ड बनाए गए हैं। गुज़िश्ता 2 माह से तकरीबन हमारे पास 10,000 से ज़्यादा गैस्ट्रो के मरीज आए हैं। गुज़िश्ता 1 माह के अंदर जो गैस्ट्रो की वजह से अमवात हुई है उसकी तादाद 10 से ज़्यादा बताई जा रही है। जी, विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं वक्त आ गया है पंजाब के अवाम और इंतजामिया सिंध और बलूचिस्तान के लिए अपने वसाइल खोल दें। सैलाब से महफूज 2/3 पाकिस्तानी डूबे हुए हैं। और आपको कराची से दिखाएंगे, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह गुफ्तगू कर रहे हैं। और एस्पेक्ट्स जो है वो उनको ब्रूए कार लाने से मुतल्लक फैसला हुआ कि ये जो एक न सिर्फ हमारे यानी जो है वो अपने लोगों के लिए बल्कि ये पाकिस्तान की बदनामी है। जो लापता या किसी को गुमशुदा बना देना, किसी को लापता बना देना जो है ये उसकी बाज़याबी जो है ये रियासत की ज़िम्मेदारी। रियासत का बुनियादी फ़लसफ़ा जो है वो इसी बात से जो है वो इबारत है। और जो रियासत ऐसा नहीं कर सकती वो रियासत जो है वो अपने बड़ी फ़र्ज से जो है वो गाफिल है। तो वहाँ पे उस दिन इन इक़दामात के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय हुआ और साथ ये भी तय पाया कि मैं और या सादक साहब जो है वो यहाँ पे हाज़िर होंगे। यहाँ पे न सिर्फ MQM की क़यादत से जो है वो अज़हार तज़ियत, दुख और अफसोस का इजहार करेंगे बल्कि वो मिसिंग पर्सनस जो अभी बायाब नहीं हुए उनके जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ भी मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे। उनका दुख जो है वो बांटा तो नहीं जा सकता। ये एक ऐसा कर्ब है, ये एक ऐसा दुख है कि ये मौत से भी ज़्यादा जो है वो कर्बनाक है। और ऐसी फैमिलीज़ जिनके प्यारे उनसे जुदा इस तरह से होते हैं कि लापता हो जाते हैं, तो वो तो हर पल जो है हर पल उनके लिए जो है वो एक क़यामत है।
تو میں انتہائی مشکور ہوں MQM کی لیڈرشپ کا اور ان فیملیز کا، کیونکہ انہوں نے اپنے دکھ کا، اپنے کرب کا اظہار تو کیا، لیکن ہمیں مہمان ہوتے ہوئے ہمارا لحاظ رکھا. انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنا دکھ، اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا. اور ہم نے حکومت جو کہ اتحادی حکومت ہے اس میں MQM بھی شامل ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے ان فیملیز کو یقین دلایا ہے کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، اور جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کریں گے. اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کی دنیا میں بھی بدنامی ہو رہی ہے، اور بہت ساری ایسی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جو اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھاتی ہیں. تو میں MQM کی لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے ان کے دکھ کا، ان کے کرب کا جو ہے وہ ہمیں احساس ہے، تو انہوں نے ہماری بات سنی ہے، ہمیں آج یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہونے اور ان فیملیز سے ملنے کا جو ہے وہ موقع دیا ہے. میں دوبارہ یقین دلاتا ہوں آپ کی وساست سے ان فیملیز کو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پیاروں کی بازیابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. اس سے پہلے کوئٹہ میں لاپتہ افراد کے لواحقین جو ہیں انہوں نے 50 دن سے جو ہے وہ دھرنا دیا ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم نے اپنی نیت، اپنی کوشش کی اور اپنی کمٹمنٹ کی ان کو یقین دہانی کروائی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا دھرنا جو ہے اس کو ختم کیا. تو یہ ایک پورا ایشو جو ہے یہ پورے یعنی صرف کراچی کا نہیں، پورے ملک میں اس قسم کے مسائل جو ہے وہ ہیں، اور ہماری حکومت جو ہے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، ہم پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں، کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ تشدد، ٹارچر اور گمشدگی یہ جو ہے یہ جو احترام آدمیت ہے یہ اس کے خلاف ہے، یہ اگینسٹ دی ڈگنیٹی آف اے مین ہے، اور ڈگنیٹی آف اے مین جو ہے یہ گرنٹیڈ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں. جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی وائلیشن کر رہے ہیں، وہ آئین پاکستان کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کے اوپر ہم پوری طرح سے کلیئر ہیں، ہمیں کوئی اس میں جو ہے وہ ابہام نہیں ہے، اور ہم اس کے لیے جو کچھ بھی بن پڑے ہم اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بروئے کار لائیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ MQM کی جو لیڈرشپ ہے جن کا یہ بنیادی طور پہ مسئلہ ہے وہ اپنا اعتماد ہمارے اوپر رکھیں گے، کیونکہ ان کا اعتماد جو ہے وہ ہماری طاقت میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا، اور ہم اس بارے میں بہتر پیش رفت جو ہے وہ کر سکیں گے. بہت شکریہ. جی خالد صاحب بات کر لیں، اس کے بعد میں پھر آپ کے سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. آج ہم شکر گزار ہیں دونوں معزز وفاقی وزراء کے اور وزیر اعظم پاکستان کے کہ جنہوں نے ہماری اس درخواست پر، اس اپیل پر کہ آئیں اور اپنے آنکھوں سے اس دکھ کو، اس درد کی آگہی حاصل کریں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم ایک ایسی بدنصیب ریاست میں رہتے ہیں جس میں کہ لوگوں کو لاپتہ کرنا جرم نہیں بننا اب ثابت ہوتا. ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں جنہوں نے لاپتہ کیا ہے ہم ان کو سزا دلوانا نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے اپنے گھروں تک واپس ہو. اس میں کوئی بھی قانون سازی کرنی ہے ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ، لیکن خدا کے لیے پاکستان میں اس سلسلے کو بند کیا جائے اس سے پہلے کہ خدا کا انصاف خود اتر کے آئے. ایسا کسی بھی مہذب معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہے جس کو ہم نے رواج دے رکھا ہے. پورے پاکستان کے تمام ہی خطوں سے یہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 1997-98 میں بھی ہمارے 27 بے گناہ نوجوان، بے گناہ اس لیے کہوں گا کہ آپ کیونکہ ان پہ جرم ثابت نہیں کرتے تو مار دیے جاتے ہیں، لاپتہ کر دیے جاتے ہیں، ورنہ آپ کورٹ آف لاء میں لائیں ان کو. تو آپ نے لاپتہ کیے تھے
اور پھر ہمیں کان میں بتا دیا گیا کہ یہ اب دنیا میں نہیں ہے. ہم اس غم سے اپنی ان ماؤں کو جن سے کہ آپ نے آج ملاقات کی ہے اس کا شکار نہیں کرنا چاہتے. اپیل کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے رویے سے طریقے سے سب کو اس سے اندازہ ہوا ہے کہ ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کہی ہے. ہمارے احتجاج کو دہشت گردی، ہمارے اعتراض کو غداری کہنے کا سلسلہ بھی بند کیا جائے اور سزا اتنی ہی دی جائے جتنا کہ ہم سزاوار ہیں، جتنا ہم نے جرم کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے آج آنا یہ گزشتہ کئی سال سے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس طرح بے سود ثابت نہ ہو. آپ نے آج یہ درد آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ درد شجر بنے گا انشاءاللہ، تو اس کے سائے میں وہ لوگوں کو بھی پناہ ملے گی. اچھا رانا صاحب سوال یہ ہے کہ یہ آج جو ہے کہیں آپ متحدہ قومی موومنٹ کی ناراضگیاں ختم کرنے جو آپ یہاں پہ آج پہنچے ہیں، کوئی فیس سیونگ تو دینے نہیں آئے؟ کیونکہ جو ایم کیو ایم ہے اب اس کا ماضی جس حکومتی جماعت کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا اس میں یہ پوائنٹ ہمیشہ شامل رہا ہے اور ابھی بھی 98 کارکنان ان کے گم ہیں اور کارکنان واپس نہیں ملتے، ان کی لاشیں ملتی ہیں. تو یہ ریاست کیا کر رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ روک تھام کیسے کریں گے؟ دوسرا ایک سوال اس کے ساتھ ہے کہ طالبان کے ساتھ بھی آپ کے مذاکرات جو ہیں وہ جاری تھے، اب سوات میں اطلاعات ہیں کہ دوبارہ طالبان آ رہے ہیں، تو آپ کی وزارت کیا کر رہی ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی فیس سیونگ والی بات نہیں ہے. یہ ایک ایسا دکھ ہے، یہ ایک ایسا کرب ہے کہ جو ایم کیو ایم کے بھی ہے اور باقی سب کا بھی ہے. بطور ایک قوم کے جو ہے یہ بات ہمارے لیے نہ صرف ریاست کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے باعث شرمندگی ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہوں اور لوگ جو ہیں وہ ان کو پروسیکیوٹ کرنے کی بجائے انہیں گمشدہ جو ہے وہ بنا دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ پیاروں کو جو ہے وہ ملے. تو یہ بات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی فیس سیونگ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا جو ہے، یہ پوری قوم کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. تو اس لیے ہم پورے خلوص نیت سے جو ہے وہ یہ کوشش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی جو ہے وہ اس میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے اور اس معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ایک مؤثر اور مثبت جو ہے وہ پیش رفت ہوگی. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ سوات میں دوبارہ سے جو ہے وہ دہشت گرد آ رہے ہیں، جی اس میں جی جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ سوات میں کوئی دوبارہ دہشت گرد آنا شروع ہو گئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ افواہ ہے یا افواہیں جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں. ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ پوری طرح سے الرٹ ہیں اور آپ روز اس قسم کی خبریں آپ تک پہنچتی ہیں کہ کس طرح سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس بارے میں آپریشن بھی کر رہے ہیں اور وہ دہشت گرد جو اس ملک کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ جہنم واصل بھی کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی اپریہینشنز کو جو ہے وہ جگہ دیں کہ جی فلاں جگہ پہ آ رہے ہیں، فلاں جگہ پہ آ رہے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ پاکستان کا دفاع کرنے کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ کامل ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا نہ صرف دفاع کیا جائے گا بلکہ اس کی سرحدوں کی اور انٹرنل سیکورٹی جو ہے اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. بریلوی ایک سوال کرنا چاہتا ہے. جی ایک تو یہ کہ آپ ایم کیو ایم کے مہمان ہیں، جی اس لیے ہمیں علم ہے کہ اپنے جو ہمارے مہمان آتے ہیں میں بھی اس طرح میزبانی میں ایسا سوال نہ کروں کہ جس میں ترقی آئے محبت سے اور دکھ سے. اور آپ خود بھی مجھے علم ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں جب اغوا ہوئے تھے، جب نکلے گئے تھے تو آپ کے گھر پہ کیا ہوئی. اس میں کچھ کیسز ایسے بھی ہیں میاں صاحب جو 2013 اور 2016 کے بتائے جاتے ہیں، یعنی جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو اس دور میں بھی جن لوگوں کو اغوا کیا گیا، یہ پیپلز پارٹی دور میں بھی ہوا. تو اس لیے تشویش کی بات ہے کہ آپ ایک ماشاءاللہ جب حکومت میں ہوتے ہیں اور ایک اسٹرانگ حکومت ہے، آپ کو اداروں ایجنسیوں کا علم ہے اور قریب سے علم ہے رانا صاحب،
اس لیے ہم آپ سے زیادہ توقع یہ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو جو 102 فیصد لاپتہ گمشدہ ان کو ضرور بازیاب کرائیں گے. ایون وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اگر وہ چلے گئے اس دنیا سے ہمیں بتا دیں کہ وہ کہاں دفن ہیں. دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا آپ کو بھی علم ہے اور ہمیں بھی علم ہے. حکومتوں کی اس بارے میں رٹ کس حد تک رہی ہے، کس حد تک ہے، اور اس کی جو ہے وہ دیگر اس کے جو اسپیکٹس ہیں وہ کیا ہے. لیکن میں یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہتا کہ جس سے ہماری یہ کوشش جو ہے یہ جو ہے وہ ہم اپنے مقصد سے دور ہوں. میں صرف پریس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے یا ریڈ الرٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے ہم اپنے مقصد سے دور ہوں اور ایک جو ہے وہ وقتی طور پہ جو ہے نا وہ بڑی بات ہو جائے گی، یہ بات ہوگی، یہ بات ہو گئی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس معاملے کا جہاں پہ حل ہے، جس طرح سے یہ حل ہو سکتا ہے، ہم بالکل ٹو دی پوائنٹ اسی پہ فوکس ہیں اور اسی انداز سے جو ہے وہ اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن افہام و تفہیم سے بڑھا رہے ہیں. ہم تصادم کے راستے کی بجائے افہام و تفہیم سے اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں ایم کیو ایم کی قیادت کا بھی اور ان جماعتوں کا بھی جو بلوچستان کے اسی قسم کے مسئلے سے جو ہے وہ منسلک ہیں کہ وہ اس بارے میں حکومت سے تعاون کر رہی ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے اس مسئلے کو، مجھے پوری امید ہے کہ ہم مستقبل قریب مستقبل میں ہم اس کو حل کر دیں گے. پی ٹی آئی نے کل آپ کے بارے میں دعویٰ کیا ہے، پی ٹی آئی نے، کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جلد ہی جو عمران خان کے پیروں میں پڑنے والے ہیں. ایسا کیا صورتحال ہونے والی ہے کہ آپ ان کے پیروں میں پڑنے جائیں گے؟ اس میں مسٹر ایکس اور دوبارہ گردان ایکس اور وائی ہے کون، یہ زیڈ تک کہانی گزری جا رہی ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی جو ہے یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے یا ان کو پتہ ہوگا. تو اگر وہ اتنی جرت کے مالک ہیں اور وہ اتنا حوصلہ رکھتے ہیں تو پھر یہ ایکس وائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سیدھی سیدھی بات کریں یا پھر بات کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں. اور باقی رہی بات ان کے پاؤں پڑنے کی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پاؤں سے اٹھا کے جو ہے نا وہ سر کے بل کر دیا جائے. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ رانا صاحب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ملک میں اور کراچی اور بلوچستان میں کچھ الگ انصاف اور قانون ہے. یہاں پہ لاشیں ملتی ہیں یا لاپتہ کر دیا جاتا ہے، لیکن عمران خان اور ان کے لوگ جو ہیں وہ اداروں کی تبدیل کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ آپ حکیم رانا ثناء اللہ ہیں. آپ کے پاس اسی کیا حکمت ہے، کیونکہ وہ اکتوبر میں اسلام آباد بھی آ رہے ہیں؟ جی بالکل، ان کے لیے جو ہے وہ معجون تیار ہے. جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کو جو ہے وہ دیا جائے گا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہو، کسی کے خلاف بھی ہم اس قسم کا ایکشن نہیں چاہتے. اگر کسی کا کوئی جرم ہے، کوئی وہ اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے یا کوئی وہ اور قسم کا کوئی جو ہے وہ کرائم کر رہا ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے اور اسے کورٹ آف لا میں جو ہے وہ اپیئر کرنا چاہیے. یہ گمشدگی یا لاپتہ کرنے کی بات جو بلوچستان کے لوگ اور خاص طور پہ کراچی کے لوگ فیس کر رہے ہیں، ہم بنیادی طور پہ اس کے خلاف. لاسٹ کوشچن آپ کر لیں. جی میں کر رہا ہوں. جی عمران خان صاحب نے اکتوبر میں دوبارہ تحریک چلانے اور اسلام آباد آنے کا اعلان کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے روکا جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ اب جب وہ آئے گا نا اسے ایسی دھونی دیں گے کہ وہ وہاں سے ایسا بھاگے گا کہ پھر جو ہے نا اسلام آباد کی طرف منہ نہیں کرے گا. بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ اور خالد مقبول کی گفتگو دیکھ رہے تھے آپ. مرتضی وہاب کی گفتگو دکھاتے ہیں آپ کو. اور پیرامیڈیکل سٹاف کو تعینات کیا گیا ہے ان پرماننٹ اور ٹیمپرری میڈیکل کیمپس پہ، تاکہ جو بھی مریض آتا ہے، خاتون آتی ہے، مرد آتا ہے، بچہ آتا ہے، بزرگ آتا ہے، اس کو لک آفٹر کیا جائے اور اس پروفیشنل سٹاف موجود ہو تاکہ ان کی جو بھی بیماری ہے، تکلیف ہے، اس کو صحیح طریقے سے ڈائگنوز کیا جا سکے. ادویات کا ایک پرابلم تھا، یہ ایشو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے وزیر اعلیٰ کے سامنے ریز کیا، کابینہ کے سامنے ریز کیا.
تاریخی طور پر حکومت میں ایک کوارٹر کی ریلیز ہوتی ہے. سندھ حکومت نے کابینہ نے فیصلہ کیا, وزیر اعلیٰ سندھ نے فیصلہ کیا کہ سال بھر کی جو آپ کی ایلوکیشن ہے ادویات کی مد میں اس کو ون گو میں دے دیا جائے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, تاکہ سال بھر کی ادویات کو ایک ساتھ خرید لیں تاکہ ان کو پروکیورمنٹ کے مسائل نہ ہوں, اور ادویات وافر مقدار میں تمام آپ کے میڈیکل کیمپس میں, ریلیف کیمپس میں موجود ہوں. اس کے ساتھ ساتھ دو بڑی بیماریاں جس کے بارے میں بڑی بات کی جا رہی ہے, میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی ہے ملیریا, اور ملیریا کے حوالے سے میں آپ کو نمبر دینا چاہوں گا کہ ابھی تک جب سے یہ سیلاب کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے جو ملیریا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جو کنفرمڈ کیسز ہیں وہ 1,48,579 ہیں, 1,48,589. لیکن جو اچھی خبر ہے کہ ابھی تک الحمدللہ کوئی جانی نقصان ملیریا کی وجہ سے نہیں ہوا. آپ کا عملہ وہاں پر موجود ہے, ادویات اویلیبل ہیں, ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے. ملیریا کے حوالے سے ڈینگی. یہاں لیں گے بریک, اور بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی خصوصی سفیر اینجلینا جولی کراچی پہنچ گئی ہیں. ہالی ووڈ اداکارہ نے ہیلی کاپٹر میں دادو کا دورہ کیا. صلاح الدین ہمارے ساتھ ہیں, ہم سمجھے جانیں گے. صلاح الدین, آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. دیکھیں, بالکل یہ بنقہ میں انسانی ہمدردی اور ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ اینجلینا جولی سندھ کے دورے پر ہیں. آج صبح وہ غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے سے کراچی ایئرپورٹ پہنچی تھی. انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا, دادو پہنچی اور متاثرین سے ملاقات بھی کی. ہالی ووڈ اداکارہ نے ہیلی کاپٹر میں دادو کا سفر کیا, جہاں گراؤنڈ پر انہیں سخت سیکورٹی بھی فراہم کی گئی تھی. اداکارہ نے تباہ کن سیلاب سے ہونے والی تباہی کو دیکھنے اور اسے سمجھنے کے لیے بھی ایک کشتی کا بھی استعمال کیا گیا ہے. اینجلینا جولی نے متاثرہ خواتین سے ان کی ضروریات کے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں بھی ان سے جو ان کے مسائل تھے وہ بھی جانے ہیں اور تمام صورتحال کا جائزہ لیا. اینجلینا کا کہنا تھا کہ اس وقت مشکل کی گھڑی ہے اور جتنی بھی انسانی ہمدردی کے ادارے ہیں وہ ان کے لیے امداد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جی ٹھیک ہے صلاح الدین, بہت شکریہ آپ کا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے AWAI News.tv.